अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी न्यू क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल वैसे भी स्कूल्स में टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो आज हम नज़म नंबर 4 जो है मेहनत की बरक़ात, इसको कम्प्लीटली सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसके शायर का तारुफ ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिनका जो इरा है 1837 से 1914 तक, यानी 1837 से 1914 तक। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं 1837 में पानीपत में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श था। उनका सिलसिला नसब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा से मिलता है। हाली बाकायदा तालीम हासिल न कर सके, ताहम ज़ाती कोशिश से अरबी और फ़ारसी में महारत हासिल की। नामसाइद हालात के बाइस दिल्ली चले गए। वहाँ गालिब और शिफ्ता से मुलाकातें हुई। गालिब की सोहबत ने हाली में शेर व सुखन का सही ज़ौक़ और बुलंद ख्याली पैदा की। शिफ्ता से उलूम व फ़नून, शेर व शायरी और अदब पर बहुत कुछ सीखते रहे। चंद साल शिफ्ता के मसाइब रहे और 1874 में गवर्नमेंट बुक डिपो लाहौर में मुलाजमत मिल गई। यहाँ इनका काम अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा की गई किताबों के मुसव्वदों की दुरुस्ती और तस्हीह करना था। लाहौर की अदबी फ़ज़ा हाली को खूब रास आई। यहाँ इनकी मुलाकात मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद से हुई, जो जदीद तर्ज के मुशायरों के सिलसिले में पहल कर चुके थे और अंजुमन पंजाब के बड़े सरकर्दा रुकन थे। हाली भी इस अंजुमन के रुकन बन गए और इसके मुशायरों में उन्होंने अपनी मशहूर मसनवियाँ बरखा रुत, निशात मीर, मनाजरा, रहमो इंसाफ और हुब्ब वतन पढ़ी, जो जदीद उर्दू शायरी की अहम कड़ियाँ हैं। 4 साल बाद हाली एंग्लो अरबिक स्कूल में मुदर्रिस होकर दिल्ली चले गए। वहाँ इनकी मुलाकात सर सैयद से हुई और जल्द ही वो तहरीक सर सैयद के सरगर्म रुकन बन गए। सर सैयद के कहने पर हाली ने मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम लिखी, जिसका शुमार उर्दू अदब के अजीम कारनामों में होता है। हाली ने वक्त के अहम मसाइल को अपनी नज़मों का मौजू बनाया। अपनी नज़मों के ज़रिए कौम व मिल्लत को बेदारी का पैगाम दिया। मौलवी अब्दुल हक अपने एक मजमून में हाली के मुतालिक लिखते हैं, हाली का दर्द सारी कौम का दर्द है, ये ही वजह है कि इसका ये दर्द नगमों ने कौम के दिलों को हिला दिया, तो सोतों को जगा दिया और काहिलों को होशियार कर दिया। सदाकत व वाक़ियत, एहसास से दर्दमंदी, सादगी, बेतकल्लुफ़ी, रवानी और बर्जस्तगी इनकी शायरी की नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं। उन्होंने जोश, सादगी को शायरी के लिए लाजमी करार दिया है और अपने कलाम में भी इन्हीं खूबियों का ख्याल रखा है। तसानीफ़ जो हैं इनकी हयात सादी, हयात जावेद, यादगार गालिब और मुसद्दस हाली, दीवान हाली, मजमूआ नज़्मो हाली और हाली वगैरह। इसके बाद मरकज़ी ख्याल की तरफ चलते हैं। ये नज़म अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुसद्दस हाली से ली गई है। इस नज़म में हाली ने मुसलमानों को मेहनत करने की नसीहत की है। आपने मुसलमानों में हिम्मत और हौसला पैदा करने के लिए इन्हें मेहनत और कोशिश की तरगीब दी है, ताकि वो मेहनत को अपना शार बनाकर अपनी मंजिल मकसूद हासिल कर सकें, क्योंकि इंसान की कामयाबी का राज सिर्फ़ और सिर्फ मुसलसल मेहनत में ही पिनहा है। नेक्स्ट में अल्फाज मानी हैं, तो मुशक्क़त, सख्त मेहनत, ज़िल्लत, रुसवाई, बेइज्जती, बड़ाई, बरतरी, तरक्की, फरमा रवाई, हुक्मरानी, अहले हिम्मत, हौसले वाले लोग, धूम धाम, शान व शौकत, जहाँ दुनिया, फजीलत, बुजुर्गी, बड़ाई, निहाल पौधा या दरख्त, गुलिस्तां बाग, कमर बस्ता तैयार, तो फैली मातहत, नोह किस्म, बू अली, सीना भी कहते हैं उनको, तो मुमताज़, तबीब, मुफक्किर, फ़लसफ़ी, कदर वाला, इज़्ज़त वाला, कस्बे हुनर, सलाहियत पैदा करना, गनी, अमीर, दौलतमंद, भेद, राज, ज़िल्लत, रुसवाई, बू नसर। फ़ाराबी को कहते हैं ये एक बहुत बड़े फ़लसफ़ी, निराला, अनोखा, अजीब, फ़िक्र, सोच, परेशानी, बचपन, छोटी उम्र से वीरान, उजड़ा हुआ, जफ़ाकश, मेहनती, पिन्हा छुपा हुआ, बशर, इंसान, हिम्मत ना हारना, हौसला ना हारना, आर्जी, गैर मुस्तकिल, वक्ती, सदा, हमेशा, शान व शौकत, आन बान, इज़्ज़त, मर्तबा, ख्वाहां, चाहना, लाजिम, ज़रूरी, संवरना, ठीक करना, आड़े वक्त, मुश्किल वक्त, हाँ को चलाओ, नजाबत, शराफत,
بزرگواری، فخر، ناز۔ تو یہ ان کے جو ہیں الفاظ معنی ہیں، جو اس نظم کے کچھ مشکل الفاظ ہیں۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں تو پہلا جو بند ہے، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستاں میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ بہت ہی پیارا یہ شعر ہے اس کا۔ تو اس کے سامنے ہی یہ الفاظ معنی ہیں، اس سے آپ کو اور آسانی ہوگی اس کی تشریح میں۔ تو اس کی جو تشریح ہے، مولانا الطاف حسین حالی اردو کے پہلے قومی شاعر ہیں۔ انہوں نے شاعری کے موضوع میں اضافہ کیا اور شاعری کو بامقصد بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ قومی، اخلاقی، مذہبی اور تعلیمی موضوعات کے ساتھ ساتھ انہوں نے غزل کے روایتی رنگوں کو بھی اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ سادگی، سچائی، مقصدیت آپ کے خاص رنگ ہیں۔ اردو شاعری کو ایک نیا رخ عطا کرنے کے سلسلے میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ وہ بلا شبہ جدید غزل کے بانی ہیں۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ حالی کی شاعری میں متانت، سنجیدگی اور تاثیر ہے۔ وہ دبستان دہلی کے نمائندہ شاعروں میں سے ہیں۔ حالی پہلے بند میں فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے محنت اور مشقت کو اپنی عادت بنا لیا اور خوب محنت کرتے ہیں، انہی لوگوں کو آخرکار اس دنیا میں بڑائی اور عظمت ملتی ہے۔ محنت کے بغیر کسی شخص نے آج تک نہ کبھی عزت حاصل کی اور نہ ہی کبھی اسے کوئی فضیلت ملی، اور نہ کبھی ایسا شخص حکمرانی حاصل کر پاتا ہے۔ حالی فرماتے ہیں کہ اس باغ میں جتنے بھی پودے ہیں وہ سب آہستہ آہستہ پروان چڑھے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس دنیا کے جو انسان بھی ترقی کر کے اعلیٰ عہدوں پر پہنچے ہیں، وہ ان سب کی محنت کا ہی ثمر ہے۔ بند نمبر 2 جو ہے اس کی طرف موو کرتے ہیں۔ نہ بو نصر تھا نوح میں ہم سے بالا، نہ تھا بو علی کچھ جہاں سے نرالا، طبیعت کو بچپن سے محنت میں ڈالا، ہوئے اس لیے صاحب قدر والا، اگر فکر کسب ہنر تم کو بھی ہو، تمہیں پھر ابو نصر اور بو علی ہو۔ تو اس شعر میں کافی جو مشہور لوگ گزرے ہیں ان کا نام کا ذکر ہے، جیسے تشریح میں لکھیں گے فارابی کی ابتدائی، یہ جو ان کے بارے میں بھی شعر میں ذکر ہے کہ فارابی کی ابتدائی زندگی نہایت ہی غربت اور تنگدستی میں گزری، مگر غربت اور تنگدستی کے علم و جستجو پر غالب نہ ہو سکی۔ ان کو ارسطو کے بعد دوسرا فلسفی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے علم، ریاضی، طب، فلسفہ اور موسیقی میں بڑا نام کمایا۔ اسی طرح جو بو علی سینا ہے جن کا ذکر ہے شعر میں، جو دنیا کے ممتاز طبیب، مفکر اور فلسفی ہیں، وہ جامع العلوم شخصیت تھے۔ ابن سینا کے نام پر آج ادویات کو میڈیسن کہا جاتا ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ یہ دونوں نامور ہستیاں اس لیے معزز و معروف ہوئیں کیونکہ انہوں نے بچپن ہی سے محنت کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ محنت کرنے والا انسان زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے اشخاص بلندی پر پہنچے وہ اپنی محنت اور بے شمار سختیاں جھیل کر اس قابل ہوئے کہ عظمت و عزت اور ناموری کے پرچم کو چھو سکے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر بھی محنت مشقت کرنے کا جذبہ موجود ہے تو تم بھی خود کو بو نصر اور بو علی سے کم نہ سمجھو۔ دنیا میں محنت کے بغیر کوئی بھی عزت و تکریم حاصل نہیں کر سکتا۔ صرف محنتی شخص ہی پستی سے بلندی کا سفر طے کر لیتا ہے۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو دنیا میں کرتے ہیں محنت زیادہ۔ بند نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ بند نمبر 3 جو ہے، اسی طرح یہاں اہل ہمت ہے جتنے، کمر بستہ ہیں کام پر اپنے اپنے، جہاں کی یہ سب دھوم دھام ان کے دم سے، فقیر اور غنی سب تو فعل ہیں ان کے، بغیر ان کے بے ساز و سامان تھی مجلس، نہ ہوتے اگر یہ تو ویراں تھی مجلس۔ تو بند نمبر جو 3 ہے اس کے الفاظ معنی بھی یہاں سامنے موجود ہیں۔ ویسے ہم سٹارٹ میں ان کو ڈسکس کر چکے ہیں الفاظ معنیوں کو۔ تو اس کی جو تشریح ہے، حالی کہتے ہیں کہ دنیا میں محنت کے بغیر کوئی انسان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہی عزت و تکریم حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ چھوٹے پودے بڑے ہو کر تناور درخت بن جاتے ہیں۔ اسی طرح محنتی شخص پستی سے بلندی کا سفر طے کر لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ محنتی لوگ ہیں سب اپنے اپنے کام میں محنت کر رہے ہیں۔ اس دنیا کی رونقیں اسی طرح کے محنتی لوگوں کے دم سے ہیں۔ اس دنیا میں جتنے بھی مفلس، فقیر، امیر اور مالدار لوگ ہیں سب ان محنتی لوگوں کے ذریعے سے ہی اپنی تمام تر ضروریات پوری کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ رات و دن کی کوششوں اور محنتوں سے ہی انسان نے مختلف ایجادات کی ہیں۔ آج جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، بجلی،
ہوائی جہاز، موبائل فون، کمپیوٹر اور دیگر چیزیں انسان کی محنت سے کی ہوئی ایجادات ہیں۔ ان محنتی لوگوں کے بغیر یہ دنیا اس قسم کے سامان سے خالی رہتی، اور اگر یہ لوگ اس دنیا میں نہ ہوتے تو اس دنیا میں کسی قسم کی کوئی رونق نہ ہوتی اور دنیا ان محنتی لوگوں کے بغیر ویران ہو جاتی۔ اگر انسان نے محنت نہ کی ہوتی تو ہم کس طرح مہذب، ترقی یافتہ اور متمدن لوگ بن جاتے؟ دنیا میں جو ایک ویران جگہ تھی محنتی لوگوں کی وجہ سے گلزار میں تبدیل ہو گئی ہے، ورنہ دنیا ویران اور بنجر جگہ ہوتی۔ گلستان، باغ، مکان، بازار، نظارے، سب کچھ انسان کی محنت کا پھل ہے۔ بند نمبر 4 جو ہے، بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک حکام آپ اپنے سوارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے۔ اڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو۔ اس کی جو تشریح ہے، حالی اس بند میں فرماتے ہیں کہ انسان کو کسی بھی حالت میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی محنت کرتا ہے وہ ترقی اور عروج حاصل کرتا ہے، اور جو آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ جہاں تک بھی ممکن ہو اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی دوسرا سہارا مت تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور جتنے بھی سہارے ہیں سب کو چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دوسرے جتنے بھی سہارے ہیں سب کے سب عارضی ہیں اور کمزور ہیں۔ ایسے تمام سہاروں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ جب بھی انسان پر مشکل وقت پڑتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے گرد گرد سارے سہارے مت تلاش کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے اپنی محنت اور مشقت جاری رکھے۔ دنیا میں یہ رونق اور خوبصورتی اور مناظر قدرت سب کچھ انسان کی محنت کی وجہ سے ہوا ہے۔ دنیا میں اسی قوم نے ترقی پائی ہے جس نے محنت و مشقت سے کام لیا، اور ایک کامل اور آرام پسند قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ محنت کے بغیر کسی کو عزت ملی نہ مرتبہ، بلکہ پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا لقمہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ذرا اس کٹھن سفر کا اندازہ کیجئے جو گندم کے ایک دانے کو انسان کی خوراک بننے کے لیے موسم کی سختیوں کے ساتھ طے کرنا پڑا، اور وہ اس قابل ہوا کہ انسان کی خوراک بنے۔ محنت ایسی صلاحیت ہے جس کا پھل ہمیشہ شیریں ہوتا ہے۔ بقول حالی یہ برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری، جہاں دیکھیے فیض اس کا ہے جاری۔ شعر نمبر 5 جو ہے، اس کا بند نمبر 5: ہر ایک ملک میں خیر و برکت ہے ان سے، ہر ایک قوم کی شان و شوکت ہے ان سے، نجابت ہے ان سے، شرافت ہے ان سے، شرف ان سے، فخر ان سے، عزت ان سے، جفا کش بنو گر ہے عزت کے خواہاں، کہ عزت کا بھید ذلت میں پنہاں۔ تو اس کی جو تشریح ہے، شاعر کہتا ہے کہ روز ازل سے لے کر آج تک انسان نے جو ترقی کی منزلیں طے کی ہیں وہ سب محنت اور محنتی لوگوں کی بدولت حاصل کیں۔ محنت ہی سے انسان نے پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کیا، اور محنت کی وجہ سے انسان سمندروں کی تہہ تک پہنچا۔ محنت سے ہی نئے ملک دریافت ہوئے، محنت ہی کی وجہ سے انسان نے بلند و بالا عمارت کھڑی کی ہیں، محنت ہی سے انسان کو عزت ملی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں میں ان محنتی انسانوں کی وجہ سے ہی خیر و برکت ہے۔ ان محنتی انسانوں کی بدولت اقوام دنیا میں بلند و مقام پر فائز ہیں، اور انہی محنتی لوگوں کی بنا پر ہی قوم یا ملک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں نظر آتا ہے۔ محنتی انسانوں سے ہی دنیا میں شرافت، عزت اور بزرگی قائم ہے۔ حالی اس محنت کے فلسفے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ محنت ہی انسان کو عزت سے نوازتی ہے۔ اس محنت سے ہم اپنا نام بلند اور روشن کر سکتے ہیں اور اپنی عظمت کو چار چاند لگا سکتے ہیں۔ جو شخص محنت سے پیار کرتا ہے وہ سب سے بڑا انسان ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محنت کرنے والے، اگر تم عزت کمانا چاہتے ہو، کیونکہ عزت اور ناموری کا جو راز ہے وہ خواری میں چھپا ہوا ہے۔ بقول شاعر: مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ محنت سے خون میں تیزی پیدا ہوتی ہے اور پیشانی پر پسینہ چمکتا ہے۔ دلوں میں محنت کی عظمت جھلکتی ہے اور مزید اجاگر ہوتی ہے۔ بے شک محنت زندہ قوموں کی بڑائی کی علامت ہے۔ نیکسٹ میں یہ جو ایکسرسائز کے کوشچن ہے، سوال نمبر 1 جو ہے، نظم پارے کو پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ تو یہ اسی نظم کے کچھ اشعار لکھیں۔ تو اس کے متعلق جو سوالات ہیں نیچے، الف والا جو کوشچن ہے، کن لوگوں کو دنیا میں بڑائی ملتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جن لوگوں نے دنیا میں محنت و مشقت کی انہی لوگوں کو دنیا میں بڑائی ملتی ہے۔ تو دوسرا جو کوشچن ہے، دوسرے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے محنت کے بغیر کسی شخص نے آج تک نہ کبھی عزت حاصل کی
اور نہ ہی کبھی اسے کوئی فضیلت ملی اور نہ کبھی ایسا شخص حکمرانی حاصل کر پاتا ہے۔ جیم والا جو کوشچن ہے، اس بند کے تیسرے شعر کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا جواب ہے، حالی فرماتے ہیں کہ اس باغ میں جتنے بھی پودے ہیں وہ سب آہستہ آہستہ پروان چڑھے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے جو انسان بھی ترقی کر کے اعلیٰ عہدوں پر پہنچے ہیں وہ ان سب کی محنت کا ہی ثمر ہے۔ دال والا جو کوشچن ہے، ہماری زندگی میں محنت کی اہمیت کیا ہے، اپنی رائے دیجیے۔ ہماری زندگیوں میں محنت کا بہت بڑا کردار ہے۔ محنت کے بغیر کسی شخص نے آج تک نہ کبھی عزت حاصل کی اور نہ ہی کبھی اسے کوئی فضیلت ملی۔ دنیا میں یہ رونق اور خوبصورتی اور مناظر قدرت سب کچھ انسان کی محنت کی وجہ سے ہوا ہے۔ دنیا میں ایسی قوم نے ترقی پائی ہے جس نے محنت و مشقت سے کام لیا ہے، اور ایک کامل اور آرام پسند قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ محنت کرنے والا انسان خدا کو بھی عزیز ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک محنتی بچہ اپنے ماں باپ کو بھی بہت پسند ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، درج ذیل اشعار کے حوالوں، شاعر کے پس منظر، انداز بیان، شعری محاسن، نظم کے اجزاء، قافیہ ردیف کے استعمال کی وضاحت کے ساتھ تشریح کریں۔ تو یہ اسی نظم کے اشعار ہیں جن کی ہم آلریڈی تشریح کر چکے ہیں، تو آپ ان کو وہاں سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، کوشچن نمبر 3، درج ذیل نثر پارہ غور سے پڑھیں اور عصری تناظر میں حالی کی نظم نگاری کے بارے میں رائے دیں۔ تو یہ جو پیراگراف ہے، حالی کا دور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کا دور ہے۔ اس وقت تہذیبی اور سماجی اقدار بدل رہی تھی۔ مشرق و مغرب کا فکری اور تہذیبی تصادم بڑھتا جا رہا تھا۔ قدیم اور جدید تہذیب کا یہ شکل ہماری ادبی، سیاسی اور تہذیبی تاریخ کا ایک اہم جزو ہے۔ جنگ آزادی سے قبل ہماری شاعری ذہنی آسودگی اور تفریح کا وسیلہ تھی۔ مبالغہ آرائی، لفاظی اور غیر فطری انداز بیان عام تھا۔ سر سید اور علی گڑھ تحریک نے حالی کی شاعری کو نیا رخ عطا کیا۔ انہی ادب کے موضوعات محدود محسوس ہوئے۔ انہوں نے فیچر اور اس کے متعلق موضوعات پر زور دیا۔ تو یہ جو پیراگراف ہے، اس کے جو آنسر لکھیں گے، الطاف حسین حالی نے جدید انداز کی مثنویاں لکھنے کے علاوہ حقیقت پسند نظم نگاری اور نیچرل شاعری کی روایت کا آغاز کیا۔ ان کی حقیقت پسند نظم نگاری کا سلسلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب کہ انہوں نے سر سید احمد خان کے خیالات سے وابستگی اختیار کی اور ان سے استفادہ کے نتیجے میں مسدس حالی تحریر کی، جو اردو کی سب سے پہلی طویل نظم کا درجہ رکھتی ہے۔ مولانا حالی نے حقیقت پسندی اور فطرت کی عکاسی کے ساتھ ساتھ نظم نگاری میں وطنی اور قومی تصورات کو بھی شامل کرنا شروع کیا۔ انہوں نے ہندوستان کے سیاسی و معاشرتی حالات، قومی اور ملی مسائل کو بھی نظم نگاری کا موضوع بنایا۔ سیاسی، سماجی اور اخلاقی مسائل ان کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں۔ ان کی نظموں کے اصل مخاطب ہندوستانی مسلمان ہیں، جن کی حالی کے خیال میں اصلاح کی شدید ضرورت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستانی قوم خصوصاً مسلمانوں میں ایسی خرابیاں جڑ پکڑ چکی ہیں جو ان کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی زوال کا سبب ہیں۔ حالی ان کی خامیوں اور خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اور اوصاف کے علاوہ مولانا حالی نے اپنے نظموں میں حیت کی تبدیلی پر بھی توجہ دی ہے۔ چنانچہ ان کی شاعری میں غزل اور مثنوی کی حیت کی نمائندگی اور مثلث، مربع، مخمس اور مسدس کے انداز میں نظمیں لکھنے کا انداز بھی دکھائی دیتا ہے۔ مولانا حالی کی وجہ سے ہی اردو نظم کے موضوعات میں تنوع پیدا ہوا۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، درج ذیل اشعار کو ایک طالب علم بلند آواز سے درست تلفظ کے ساتھ ادا کرے، جبکہ باقی طلباء ان اشعار کو سن کر ان کے مرکزی خیال، سکتے تصور تک رسائی حاصل کر کے سیاق و سباق کو سمجھتے ہوئے باری باری موضوع بیان کریں۔ تو یہ والا جو اشعار ہے یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، نظم سے۔ تو ان کا یہ جو آنسر ہے، اگر تمہارے اندر بھی محنت مشقت کرنے کا جذبہ موجود ہے تو تم بھی خود کو ابو نصر اور ابو علی سے کم نہ سمجھو۔ دنیا میں محنت کے بغیر کوئی بھی عزت و تکریم حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا سے محنت کے بغیر کوئی انسان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا اور نہ ہی عزت و تکریم حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ چھوٹے پودے بڑے ہو کر تناور درخت بن جاتے ہیں، اسی طرح محنتی شخص پستی سے بلندی کا سفر طے کر لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی محنتی لوگ ہیں سب اپنے اپنے کام میں محنت کر رہے ہیں۔ اس دنیا کی رونقیں اس طرح کے محنتی لوگوں کے دم سے ہیں۔ ابو نصر، جن کا پورا نام شیخ ابو نصر عبداللہ بن علی سراج طوسی ہے، ایران کے مشہور صوفی فقیہ اور محدث تھے۔ انہیں طاؤس و فقرا اور صاحب اللمع کہا جاتا ہے۔ آپ نے زہد و پارسائی میں بہت شہرت حاصل کی۔ شاہ شرف الدین، ابو علی قلندر، حدیث، فقہ، صرف و نحو،
تفسیر میں اعلیٰ قابلیت کے حامل تھے، عربی اور فارسی زبان میں عبور حاصل تھا۔ آپ تحصیل علم سے فارغ ہو کر رشد و ہدایت میں مشغول ہوئے۔ دہلی کے حکمران علاء الدین خلجی اور جلال الدین خلجی آپ کے مریدین تھے۔ نیکسٹ جو کویشچن ہے، متشابہ الفاظ جو ہیں۔ اردو زبان میں بے شمار الفاظ ایسے ہیں جن کا املا ایک ہے لیکن معانی میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مزید یہ کہ بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا املا ایک ہے مگر اعراب و معنی مختلف ہیں۔ ان کے علاوہ ہم صوت یعنی ہم آواز الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ الغرض ایسے الفاظ جن کی ظاہری شکل ملتی ہو لیکن وہ املا و معنی اور اعراب میں مختلف ہوں متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل متشابہ الفاظ کو پہچان کر ان کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ تو یہاں پہ نیچے جو ہے ان کے جملے بنائے گئے ہیں۔ پہلے جیسے علم ہے، سپاہیوں نے آزادی کا علم بلند کیا۔ دوسرا جو ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور علم حسن کو اپنے والد کی وفات کا شدید علم ہے۔ تو یہ تینوں جو ہیں ان کی تقریباً ایک ہی جیسے متشابہ الفاظ ہیں لیکن ان سب کے نا معنی مختلف ہیں۔ اسی طرح اثر جو ہے، علیم کو والدین کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور دوسرا جو اثر ہے جو عصر حاضر میں نوجوان شدید اخلاقی انحطاط کا شکار ہے۔ امارت کا غرور بہت بری چیز ہے، یعنی یہ امیر ہونے کو کہہ رہے ہیں نا۔ دوسرا جو امارت ہے، دنیا کی بلند ترین عمارت دبئی میں واقع ہے۔ قلب، پاکستان میں لاکھوں افراد امراض قلب کا شکار ہیں، یعنی دل کے امراض کا شکار ہیں۔ اور کلب جو ہے، سپورٹس کلب کا مقصد ایک محفوظ اور تفریحی ماحول بنانا ہے۔ کثرت، سوات میں خوبانیاں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ اور دوسرا جو کثرت ہے، کثرت کرنے سے جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے، ایکسرسائز کو بول رہے ہیں یہاں پہ۔ کہ درج ذیل کثیر الانتخابی سوالات کے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ سب سے پہلے اس نظم کو کیا کہیں گے جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں؟ تو مسدس ہے، جو ابھی یہ والی نظم بھی تھی۔ کلام میں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ کا استعمال کیا کہلاتا ہے؟ تو صنعت تضاد ہوگا اس کا۔ مخمس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 5، یہ والی اس کی آپشن ہے۔ نیکسٹ والا جو ہے، ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ قافیہ۔ اور اس کے نیکسٹ پہ غزل کے کس شعر میں تخلص کا استعمال کرنا لازمی ہوتا ہے؟ تو یہ مقطع ہوگا۔ یہاں پہ یہ جو ہمارا لیکچر یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ نظم کو ہم نے کمپلیٹلی سارٹ آؤٹ کیا ہے، اس کو سولو کیا ہے کمپلیٹلی۔ امید ہے آپ کے لیے یہ پریپریشن میں ہیلپ فل ہوگا۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں۔ کوئی سجیشن ہو تو ہمارے کومنٹ سیکشن میں مینشن کر دیا کریں۔ اس بک کی مزید ویڈیوز آپ کو چینل کی اس بک کی جو پلے لسٹ ہے وہاں پہ مل جائیں گی۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔